अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मदरसा डॉट पी के का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मदरसा डॉट पी के प्लेटफार्म से इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ पब्लिश किए जाते हैं, और इनका मकसद ये होता है कि नुमायाँ इल्मी खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को इल्मी रसूख की तरवीज के लिए आपके सामने लाया जाए, उनकी खिदमात को आपके सामने पेश किया जाए, ताकि उम्मत उनके इन खिदमात से मुस्तफ़ीद हो सके। तो इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान हैं मौलाना जहां याकूब साहब। कराची से, जामिया बिनोरिया से इनका ताल्लुक़ है, साइड बिनोरिया से। और आपका जो आबाई इलाका है वो गिलगित है, लेकिन कराची में ही आप रिहाइश पज़ीर हैं। और माशाल्लाह दरस निज़ामी आपका 2004 में उससे फ़रागत है, और उसके बाद फिर साइड बनोरिया के अंदर ही आपकी सारी खदमात हैं। तालीफ़ी खदमात भी हैं, तदरीसी खदमात भी हैं, तसनीफ़ी खदमात भी हैं। तो माशाल्लाह जैसे आपका नाम जहां याकूब है, तो इसी तरीके से आप ख़ुद भी एक पूरे जहां जितनी खदमात जो है इनकी माशाल्लाह फैली हुई हैं। तो हम चलते हैं अपने मेहमान ख़ुसूसी की तरफ। हज़रत मौलाना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मदरसा डॉट पी के लिए अपना वक्त निकाला। मैं आपका भी मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना दर्द जज़ाकुमुल्लाह दिल सुनने वालों के सामने। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मौलाना, हम शुरू करेंगे आपके ज़ाती तारुफ से कि आपका, जैसे आबाई इलाका आपने पहले ज़िक्र फरमा दिया था कि गिलगित से आपका ताल्लुक़ है। तो गिलगित में आपने कुछ इब्तदाई तालीम हासिल की या कराची की तरफ ही मुंतकिल हुए थे, कब हुए थे? तो हम आपका पहले ज़ाती तारुफ जानना चाहेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम तालीमी बैकग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 फरवरी 1982 मेरी पैदाइश है, और 4 या 5 साल की उम्र में मुझे कराची लाया गया। उसके बाद से तो वहाँ स्कूल की जो बिल्कुल इब्तदाई क्लास होती है, जैसे आजकल नर्सरी होती है, तो उस दौर में अव्वल अदना कहते हैं उसको, या कायदा। तो स्कूल की एक क्लास मैंने वहाँ पढ़ी, और उसके बाद बाकी तालीम कराची में हासिल की है। और मैंने 1997 में की थी साइंस के साथ, और मैट्रिक करने के फौरन बाद ही मैं जामिया आ गया था। जामिया बिनोरिया में मेरा आना बाई चांस नहीं था, बाई चांस था। वैसे आमतौर पर मदारिस में ये होता है कि वालिदैन की ख्वाहिश होती है, पसंद होती है, जिसकी वजह से बच्चे आ जाते हैं। बहुत कम तादाद ऐसी होती है कि जो एक विजन, मिशन, मकसद समझ कर आती है। तो मैं उन लोगों में शामिल था कि जो अपनी पसंद से, और बावजूद इसके कि मेरा उस वक्त आदम जी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था, और मैंने सिलेबस भी खरीद लिया, उसके बावजूद मैं आ गया था। और मैं ये कहूँगा कि शायद कोई गैबी कुव्वत थी जो मुझे वहाँ से उठाती। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जहां याकूब साहब, माशाल्लाह आपका जो दरस निज़ामी है वो उसका दौरानिया जैसे कि 2004 में फ़रागत है, तो सारे दर्जात साइड बनोरिया के अंदर ही आपने पढ़े, या इसके अलावा दीगर जामियात की तरफ भी आपका जाना हुआ? मैं आपको ये अजीब बात बताऊं कि मेरे खानदान में, बल्कि आप यूं कह लें कि तकरीबन हमारे पूरे घराने में और पूरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो इससे मेरे मदरसे में आया। इस एतबार से मेरी मालूमात भी वाजबी सी थी। और मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि हम रहते थे यहाँ बिनोरिया के करीब ही एक इलाके में। मुझे इतना पता था कि यहाँ करीब में एक मदरसा है जिसका नाम जामिया बिनोरिया है। मैं खुद अपने शौक से, अपनी पसंद से जामिया बिनोरिया में आया। और पहली बार जब मैं आया था तो शाबान की छुट्टियां चल रही, और चूंकि मैं इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, तो मेरे इल्म में यह भी नहीं था कि अब छुट्टियां हैं। मुझे एक मौलाना साहब मिले मस्जिद में ही। उन्होंने तो शुरू में मुझे टोका, इसलिए कि मस्जिद के फर्श पे जो सीढ़ियां होती हैं, मैं चप्पल समेत वहां ऊपर चढ़ रहा था, और मैं ये समझ रहा था सीढ़ियां जैसे खत्म होंगी उसके बाद जो है वो मस्जिद में दाखिल होना है। उन्होंने दूर से मुझे देखा तो एक आम सा जैसे तालिब इल्म समझकर उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा कि ये मस्जिद है, चप्पल उतार। ये पहला आप कह लें कि इम्प्रेशन था, पहला इत्तेफाक था।
جو مدرسے کے حوالے سے ہوا، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ عید کے بعد آیا۔ پھر میں عید کے بعد آیا اور مجھے ایڈمیشن کے لیے کوئی لے کر نہیں آیا، میں خود ہی آیا اور میں نے فارم لیا، اپنا ایڈمیشن کروایا، اور اگلے دن الحمدللہ میں 2 مزید بندوں کو بھی لے کر آیا تھا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پھر کوشش یہ کی کہ جو کوئی بھی مجھ سے کسی بھی حوالے سے ریلیٹڈ ہو، میں اس کو ترغیب دیا کرتا تھا کہ آپ مدرسے میں آیا کریں۔ اور الحمدللہ جیسے آپ نے پوچھا کہ درس نظامی کا دورانیہ کیا رہا، تو درس نظامی کا دورانیہ جو ہے میرا تقریباً مارچ 1996 سے ستمبر 2004، درجہ اولیٰ سے میں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور اس کے بعد الحمدللہ دور حدیث کی تکمیل تک میں جامعہ بنوریہ سے کہیں بھی نہیں۔ اس پورے عرصے میں میں نے صرف ایک مرتبہ دورہ رد قادیانیت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے دورہ تفسیر مفتی ظفر علی خان صاحب کے ہاں کیا تھا۔ یہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جس میں جامعہ بنوریہ سے باہر تعلیم کے حصول کے لیے کیا، لیکن یہ چھٹیوں میں، جس کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ یہ بھی شوق ہوا کہ عربی سیکھنی چاہیے، جس کے لیے کراچی میں دراسات اسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ ہے ہمارے سلفی بھائیوں کا، میں وہاں چلا بھی گیا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کوئی غیبی قوتیں تھیں جو فیصلے کر رہی تھی، تو وہاں میں بہرحال ایڈمیشن لیے بغیر واپس آ گیا تھا، اور الحمدللہ میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ وفاق المدارس میں 2 مرتبہ الحمدللہ میری پوزیشن بھی آئی۔ اس کے علاوہ مدرسے میں بھی اور اسکول کے دور میں ہمیشہ تقریباً فرسٹ پوزیشن آتی رہی، کبھی سیکنڈ بھی ہوئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ الحمدللہ پہلی پوزیشن اللہ تعالیٰ سے عطا۔ 2004 میں تکمیل کے بعد میں نے تدریس تصنیف وغیرہ شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوق سے میں شام کے وقت میں قریب میں ہی ایک مدرسے میں جا کر جو ہے افتاء کی کچھ بنیادی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ تو وہ چونکہ ہمارے استاد تھے تو شفقت فرماتے ہوئے انہوں نے اگرچہ سند کی، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے میں یہ دعویٰ قطعاً نہیں کرتا کہ میں نے باقاعدہ جو ہے تخصص ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپ آپ کا دورانیہ رہا ہے، اور آپ نے جب پہلے دن سے جو سٹارٹ کیا ہے تو وہ بھی بڑا عجیب سا تھا دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قبولیت ہے ماشاءاللہ۔ شیخ ابھی 2004 سے لے کر آج تک آپ سائٹ بنوریہ ہی کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو کون کون سے فنون کے اندر آپ کی تدریس رہی اور کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھائی ہیں؟ جی 2004 تو نہیں کہیں گے، ستمبر 2004 کی فراغت ہے، اس کے بعد جماعت میں چلا گیا، اور 2005 میں جو سیشن شروع ہوا تو اس میں الحمدللہ میں نے اپنے خدمات کا سلسلہ شروع کیا۔ ہمارے جو محتمم صاحب تھے حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ مفتی محمد نعیم صاحب مجھ پر بڑی شفقت فرمائے۔ میں مدرسے کے ثانوی عالیہ کے سال میں تھا، 6 درجے میں تھا، اس وقت انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم یہاں پر تصنیف کا شعبہ کھول رہے ہیں اور تمہارے لیے کھول رہے ہیں۔ جامعہ بنوریہ میں تصنیفی سلسلہ اس وقت منقطع یوں ہو گیا تھا کہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ بنوریہ چھوڑ کر جو ہے وہ جامعۃ الرشید، جامعۃ النور وغیرہ مختلف اداروں میں خدمات انجام دے رہے تھے، تو تصنیفی سلسلہ جزوی طور پہ اساتذہ کی اپنی کتابیں یا اپنی تحریریں تو آتی تھیں، لیکن باقاعدہ تصنیفی سلسلہ ایسا نہیں تھا۔ تو مفتی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے، وہ اس طرح مجھے جانتے تھے یا میری تصنیفی خدمات سے متعارف تھے کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا 6ٹھی جماعت میں، تو اس وقت سے میں نے لکھنا شروع کیا۔ الحمدللہ حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جو شہید ہوئے، بچوں پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، تو ان کے رسالے نونہال سے میں نے لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر بچوں کے رسالے روزنامہ جنگ، تقریباً میں کم و بیش سمجھ رہا ہوں 100-120 کے قریب میری تحریریں روزنامہ جنگ میں طالب علمی کے دور میں شائع ہوئی۔ اس کی وجہ سے میرا نام تقریباً جو اہل ذوق پہلے لیں حلقے ہیں وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ پھر مدرسے میں آنے کے بعد ہمارے یہاں ایک آرگن شائع ہوتا تھا میگزین البنوریہ کے نام سے، میں نے اس میں بھی لکھنا شروع کر دیا تھا، تو یہ مفتی صاحب مجھے جانتے تھے۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک رسالہ شائع کرتے تھے الاشرف کے نام سے، جو کراچی میں تیار ہوتا تھا اور سکھر سے جو ہے
اس کو نشر کیا جاتا تھا، مولانا اسد تھانوی صاحب جو ہے نا وہ اس کے ایڈیٹر تھے، مولانا اسد پوری صاحب اس کی کریکشن وغیرہ مجھے دے دیا کرتے تھے، جو مجھے ان سے باقاعدہ سیکھنے کا بھی موقع ملا، اور باوجود اس کے کہ وہ میرے استاد نہیں تھے، کہ ان کو دور حدیث اور سعدیہ یعنی بڑے درجات میں پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے ان کی بڑی شفقتیں ملی، اور مجھے وہ بڑا بہت پسند کرتے تھے، اور فراغت کے بعد ان کی یہ چاہت بھی تھی کہ میں ان کے ادارے میں چلا جاؤں۔ وہ بھی تفسیر قرآن پہ کام کر رہے تھے، لیکن مفتی محمد نعیم صاحب کی جو پسند تھی یا ان کا حکم تھا وہ بہرحال فائق رہا۔ اور آپ کا سوال، اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ یہاں کیا کچھ پڑھایا، چونکہ بنیادی طور پر تقرر تھا تصنیف کے لیے، تو اس لیے زیادہ ٹائم تصنیف ہی میں گزارنا پڑتا تھا۔ اس وقت یہاں دارالتصنیف میں جو بنیادی کام شروع ہوا تھا وہ ایک تفسیر کا ہوا تھا، جس کو تفسیر روح القرآن کہتے ہیں۔ تفسیر روح القرآن کا ہدف یہ تھا کہ پڑھا لکھا طبقہ، اور خاص طور پر وہ طبقہ جو باہر کے ممالک میں ہے اور دین کے حوالے سے واجبی سی معلومات ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی اور پھر اپنے عقائد کی حفاظت کے حوالے سے بھی جو ہے کمزور ہوتے ہیں، اور مختلف لوگ جو ہے وہ ان کے عقائد کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر لکھی جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا کلام بھی ان کو سمجھ میں آ جائے، مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، اور اسلاف نے اس پر جتنا کام کیا ہے اس تفسیری ذخیرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام ہونا چاہیے۔ تو پہلا جو سال تھا اس میں الحمدللہ ہم نے سال کے آخر میں ایک پوری جلد تیار کر کے 1000 صفحات جس میں سورہ فاتحہ اور بقرہ تھی وہ ایک سال میں ہم نے پیش کر دی تھی۔ اس دوران میں میرے پاس جو کتابیں زیر تدریس رہیں پہلے سال میں، اس میں میٹرک کی انگلش تھی، اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ قصص النبیین تھی، اس کے سارے حصے وہ میرے پاس ہوا کرتے تھے، تو پہلے سال میں کتابیں پڑھی۔ دوسرے سال سے میں نے منطق کی کتابیں پڑھانا شروع کر دی، شرح تہذیب اور قطبی کے اسباق میرے پاس رہے، اس کے ساتھ ساتھ نور الانوار اور نور الانوار قیاس، یہ اسباق میرے پاس ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے جو ہے وہ کچھ تجوید کی کتابیں، حدیث کی کتابیں تعلیم ملتی رہیں۔ اس وقت الحمدللہ میں جو ہے موقوف علیہ کے اندر پڑھاتا ہوں، اور اس میں میری اپنی ایک کتاب ہے مقالہ عالمی معیار، تو میں اپنی ہی کتاب جو ہے وہ موقوف علیہ پڑھتا ماشاء اللہ شیخ، آپ کا تصنیفی تالیفی ذوق اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اپنی تدریس کا جو پورا ایک دورانی ہے اس میں جو کتب آپ نے اپنی تدریس میں رکھی تھی تو وہ ساری آپ نے بتا دی۔ اچھا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا تدریسی جو ذوق ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تالیفات بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے منطق کے اوپر ماشاء اللہ قائم کی ہے، جوہر قطبی آپ نے لکھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے باقی جوہر تہذیب بھی آپ کے ہے، بقیہ چیزیں بھی ہیں۔ اچھا شیخ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ جو تالیفی ذوق ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں شروع سے ہی لکھتا تھا، تو یہ کیا فطری ہوتا ہے یا اس کو بھی حاصل کیا آپ نے اور باقاعدہ آپ اس طرف گئے؟ مفتی ابو لبابہ صاحب ہم سب کے استاد ہیں اور ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ جتنی بھی اسکلز اور صلاحیتیں ہوتی ہیں 50% آدمی کے اندر فطری طور پہ پائی جاتی ہیں، اور 50% اپنی محنت سے حاصل کرتی ہیں۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کا اپنا شوق ہوتا ہے۔ آپ جب کچھ حاصل کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیتے ہیں اور اس حوالے سے محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو خود بخود نکھارنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آپ کو ہر طرف اپنے اساتذہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے جیسے ایک رسمی یا رواجی آپ کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماس کمیونیکیشن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ہمارے مدارس میں آج کل فنون کا سلسلہ ہے اور صحافت کا سلسلہ ہے، تو میں نے باقاعدہ کسی سے کوئی تعلیم تحریر کی، تصنیف کی، صحافت کی حاصل نہیں کی، لیکن میں کہتا ہوں میرا شوق میرا استاد تھا، اس لیے جہاں کہیں سے مجھے کوئی بھی بات ملتی تھی تو میں اس کو لیتا بھی تھا اور اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ اور بہت ساروں کے لیے مشعل راہ کے طور پر کچھ اللہ تعالیٰ نے کام بھی کرا دیا، کتابیں بھی لکھوا دی۔
جن پہ ہم آگے چل کے بات کریں۔ بہت خوب۔ اچھا شیخ، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تالیفات کو بڑھایا اور کچھ اخبارات کے اندر بھی آپ لکھتے رہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ نے نا امت کے لیے ایک بہت بڑی آسانی کی ہے کہ آپ نے مقالہ نگاری کا جو معیار ہے اس کو وضع کیا ہے، اور اسی طریقے سے تالیف کیسے کی جائے اور اس کا ذوق کیسے پیدا کیا جائے، اس کے حوالے سے آپ نے نا بڑا کام کیا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ کا کیا ویژن تھا؟ کیا آپ اپنے جیسے اور اسکالرس کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی تالیف کی طرف آئیں؟ چونکہ ایک لکھنے کا جو ایک رجحان ہے وہ تو کم ہے نا، یہ تو ایک رواج پکڑتی جا رہی ہے بات۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس تالیف کے میدان کے اندر بھی علماء کو آنا چاہیے، اسی لیے آپ نے یہ کام کیا؟ بالکل، میرا جو اصل ہدف تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے مدارس کے طلباء اور ہمارے مدارس کے فضلاء وہ تحقیق کی طرف آئیں، وہ تصنیف کی طرف آئیں۔ اس سے تو الحمدللہ تحقیقی ذوق ہوتا ہے، ہر کتاب ایک تحقیقی انداز میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس کو آگے پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے اور ایک سائنٹیفک جو اس کا طریقہ ہوتا ہے، چونکہ وہ چیز باقاعدہ ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، اس وجہ سے بعض اوقات بہت قیمتی اور بڑی کارآمد چیز ہونے کے باوجود صرف اس بنیاد پر وہ ہمارا پیغام آگے نہیں جا رہا ہوتا، ہماری وہ محنت قابل قدر پذیرائی حاصل نہیں کر پاتی کہ ہم نے ان خطوط پر نہیں اس کام کو استوار کیا ہوتا جو خطوط اس حوالے سے ماہرین نے وضع کیے ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ مقصد بھی تھا، اور میں اس حوالے سے کوشش بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے فضلاء کو چاہیے کہ وہ مدارس کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیمی اداروں میں جائیں، وہاں تحقیقی کام کریں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہوتی ہے، جو محنت کا ذوق اور شوق دیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ہمارے فضلاء کسی سے پیچھے نہیں ہوتے، ہمارے طلباء کسی سے پیچھے نہیں ہوتے، اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ تم شعر، جب ان کو یہ بتا دیا جائے کہ تم شعر ہو تو اس کے بعد جو ان کے جوہر کھلتے ہیں پھر دنیا دیکھتی رہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان کو ایک لائن دے دی جائے، جس لائن پر چل کر، جس روڈ میپ پر چل کر جو ہے وہ، اور یہ نہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اصول وضع کیے، تو وضع تو پھر وضع کرنے والوں نے کیے ہیں، اور اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، اور خورشید احمد سعیدی صاحب کی کتابیں ہیں دینی مقالہ نگاری کے حوالے سے، اور بہت سارے حضرات نے کام کیا ہے۔ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کا بڑا نام ہے، انہوں نے جو ہے وہ اشاریہ مرتب کیا جتنے مقالات اب تک آئے ہیں، کام تو بہت ہو چکا تھا، لیکن وہ مخصوص طبقہ جو مدارس کے اندر موجود ہے اس کو سامنے رکھ کے اور ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ایک طے عمل کیسے دی، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے یوں سمجھ لیں کہ جو بھی کام اب تک ہوئے تھے انگلش میں، اردو میں اور عربی میں، ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک مختصر سا میں نے نصاب کا مرتب کرنے کی کوشش کی، جس میں مقالہ نگاری کا عالمی معیار جو ہے میں سامنے لایا۔ بہت شکریہ شیخ۔ شیخ آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ اہل مدارس کو اور اہل علم کو کیا آخری اپنا پیغام دیں گے تالیف کے حوالے سے یا تدریس کے حوالے سے؟ محمد حسن صاحب، آخری پیغام کا تعلق میں یہی کہوں گا کہ کھول آنکھ زمین ہے، فلک ہے فضا، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا بدقسمتی سے بر صغیر کے دور میں بھی اور آزادی کے بعد ہم نے جس چیز کو بڑی اہمیت دی ہے وہ ہمارے فرقے اور مسائل، جبکہ دنیا اس وقت جو ہے وہ عالمگیریت کی طرف جائے، اس لیے ہمیں عالمگیر سوچ کے ساتھ حق کے پیغام کو بہتر انداز میں اچھے اسلوب کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس طرح کام کرنا پڑے گا جیسے عیسائی مشنری ادارے کام کیا کرتے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو ہمارے پاس تو یوں سمجھیں کہ کوہ نور ہیرا ہے اسلام کی شکل میں، اسلام کی حقانیت اور اسلام کے پیغام کو سارے عالم میں عام کرنے کے لیے ہمیں عالمگیر سوچ اپنانی ہوگی، اور عالمگیر جو ہے وہ چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اس کے حوالے سے جو سب سے بہتر میدان ہے وہ تحریر کا میدان ہے،
ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایفرٹس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تحریر کے حوالے سے ہم ایک عالمگیر سوچ لے کر چلیں اور اسلام کے پیغام کو تحریر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تصنیف کا میدان ہے، دعوت کا میدان ہے، تمام میدانوں میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، بلکہ ہمیں خود بھی یہ سب کچھ کرنا ہے، اور ہمیں اپنے دور کے اعتبار سے اپنے زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر وہی کچھ کرنا ہے جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے میری کتابوں کی، تو جو میری کتابیں انٹرنیٹ پر کسی لنک کی شکل میں دستیاب نہیں ہیں، اس لیے کہ میں بیسک جو ہے وہ کورسز وغیرہ کرواتا ہوں، تو یہ آؤٹ لائن جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے لیے ہی تیار کی جاتی ہے، جن کو بعد میں کتابی شکل۔ بہت شکریہ مولانا جہاں یعقوب صاحب۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سائٹ بنوریا کراچی سے مولانا جہاں یعقوب صاحب، جنہوں نے اپنی تعلیفی اور تدریسی خدمات کو آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ شیخ کی کتابیں جو ہی انٹرنیٹ پر دستیاب ہوں گی، جیسے انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ انٹرنیٹ پر آئیں گی تو انشاءاللہ ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے انٹرویو کے لیے پھر ہم آپ کو کسی شخصیت کے ساتھ لے کر آئیں گے اور ان کو متعارف کروائیں گے آپ کے سامنے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔